मलिक साहब एक मिनट जरा भट्टी साहब की भी बात सुन लें, ऐड कर लें, फिर आप इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। आप या हसन अयूब साहब? जी भट्टी साहब करें, ऐड करें। नहीं, मैं साथ हूँ मलिक साहब के। बिल्कुल इमारत गिराएं, लेकिन आज की इमारत का मलबा किस पे आएगा? शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि उसी इमारत में वो बेड लगा के तो लेटे हुए हैं। ठीक है। क्या कल पीडीएम जो थी, जो आला और वदिया पीडीएम थी, जो आला और वदिया जमहूरियत के लिए चल रही थी और कह रही थी कि ये सिलेक्टेड हैं और ये आरटीएस बिठा कर आए हैं और ये हमारा मैंडेट चोरी करके आए हैं और फौज को सियासत से आउट होना चाहिए, यही था ना 26 नुकाती जो। अब उसमें ये तो छोड़ दीजिए कि उन पीडीएम के सरबराह ने जन फैज़ हमीद से डील की, शहबाज शरीफ साहब वहीं जाते थे, वो भी छोड़ दीजिए कि मैं इलेक्शन से 1 महीने पहले वज़ीर आज़म बन चुका था, काबीना के नाम फाइनल हो चुके थे। और ये भी छोड़ दी कि जरदारी साहब का बयान के फार्मूला बनाने वाले कहते हैं फार्मूला बनाओ, मैंने कहा पहले इसकी छुट्टी कराओ फिर फार्मूला बनाएंगे। बिलावल भुट्टो साहब की भी खुफिया मुलाकातें छोड़ दें, नवाज शरीफ साहब की भी मुलाकातें छोड़ दें और बकौल ख्वाजा आसिफ के वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से गए, सारा छोड़ दीजिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कल जिन्होंने हमें कहा था कि हम जमहूरियत के लिए निकले हैं, वोट की इज्जत के लिए निकले हैं, सिविलियन बालादस्ती के लिए निकले हैं, पार्लियामेंट के तकद्दुस के लिए निकले हैं, क्या उसके जब इनको मौका मिला है, अभी मैं छोड़ दे शुरू से कर लेते हैं, जहाँ से शुरू करना है कर लें, इस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जब ये आए इक़्तिदार में PDM 1 के बाद अब आए हैं, तो क्या आज वोट की इज्जत है? क्या आज सिविलियन बालादस्ती है? क्या आज ये कह सकते हैं कि नहीं हम अवामी मैंडेट से जीत के आए? ठीक है। क्या ये आज कह सकते हैं कि हमारे पास बैसाखियां नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या आज ये कह सकते हैं कि हमने मैंडेट चोरी नहीं किया? क्या आज ये कह सकते हैं कि हमने किसी की मदद नहीं ली? क्या ये कह सकते हैं कि हम एक्चुअल? आपके सवालों के जवाब हसन अयूब साहब देना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा मैं दूंगा जवाब। जी हसन साहब। जी अगर बात यह है कि जिस तरह भट्टी साहब या दीगर लोग कहते हैं कि जो 9 मई में मुलव्वस लोग हैं वो मुल्ज़िमान हैं, अभी जब तक अदालतों से उनको सज़ा नहीं होगी तब तक वो इनोसेंट हैं, वो मासूम हैं, तो बात फेयर बात है, ये बात दुरुस्त बात करते हैं कि वाकई सिर्फ इल्ज़ाम से कोई बंदा मुजरिम नहीं हो सकता, मुजरिम तो वो अदालतों से जब सज़ाएं मिलेंगी तभी होगा। ठीक है। इसी तरीके से मैंडेट चोरी हुआ है, जहाँ जहाँ ये मामला है, जो कहता है कि मेरी जीत को हार में तब्दील किया गया है, उसने जाना है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। इस का फैसला कि धांधली हुई है और किसके साथ ज्यादती हुई है, ना हसन अयूब ने करना है, ना नसरुल्लाह मलिक ने करना है, ना मेरे प्यारे भाई अतर काज़मी और इरशाद भट्टी साहब ने करना है। मंसूर साहब, बात यह है कि फोरम्स मौजूद हैं और वो आइनी और कानूनी फोरम्स हैं, तो जब तक वहां पर ये चीज साबित नहीं होगी तब तक मैं, आप या कोई भी शख्स ये मैंडेट नहीं रखता कि कहेंगे जी कि ये धांधली ज़दा हुकूमत है और मैंडेट चोरी नहीं, लेकिन हसन साहब, ये मौका हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जरूर है जी। हसन साहब, तहरीक इंसाफ इस पर बज़िद है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 45 का फर्क। हसन साहब जी सर। अच्छा चले पहले नहीं, नहीं, मेरी मलिक साहब सिर्फ एक बात, एक मलिक साहब मैं भाई से मंसूर साहब मैं और इरशाद भट्टी साहब दोनों भाई आज एक पेज पर आ जाते हैं। मैं कहता हूँ इरशाद भट्टी साहब ने दुरुस्त कहा कि मैंडेट के हवाले से चोरी करने की शिकायत आज पीटीआई को हम वैसे पहले भी कभी दो पेजों पे नहीं थे, ये एक पेज की सिमत आप थे, दूसरी तरफ मैं था, पेज एक ही था। जी, पेज एक ही है। गुजारिश ये है कि चले मान लिया 2024 के इंतखाबात में एतराज़ात दुरुस्त हैं, मान लिया कि 47 के मुताबिक ज्यादती हुई की लोगों के साथ। मैं तो कहता हूँ अगर आज 47 है, उस वक्त महकमा ज़राअत था, फिर दोनों हजरात, इमरान खान साहब के मैंने कौम के साथ धोखा किया था, मैं कौम से आके माफ़ी मांगता हूँ, मैं इसका मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हुआ था। फिर हम शहबाज शरीफ साहब से भी कहते हैं कि वो भी कहते हैं कि 2024 के इंतखाबात दोबारा होने चाहिए। भाई वो तो ये बात मानते नहीं भट्टी साहब, इमरान खान साहब, वो कहते हैं मैं तो जेन्युइन तरीके से लीडर बनाऊँ, यानी वो इस बात को मानते नहीं है कि वो एम्पायर की उंगली के मुतालबा कैसे करते रहे, वो इस बात को मानते ही नहीं है कि मुलाकातें करने मैं एक काम करूं मलिक साहब, मैं एक आसान तरीका सर, मैं ना आप लोग चारों बड़े माने हुए जर्नलिस्ट हैं, मैं चारों से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। मलिक साहब, आप समझते हैं कि 2018 के और 2024 के इलेक्शन जो थे वो धांधली ज़्यादा थे? दोनों के बारे में हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, बस सिंपल। 2018 और 2024 दोनों इंतखाबात में धांधली हुई। हसन अयूब साहब आप बताइए, सेम सवाल।
میں وہی بات کروں گا. میں تو اپنے دیکھیں سوال یہ ہے کہ میں اس پوزیشن میں ہوں ہی نہیں کہ کہوں کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. میں تو اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا تھا, میں کون سا آن گراؤنڈ تھا. 2018 کے الیکشن میں نے فیلڈ سے کور کی ہیں. آپ کو نہیں پتا نا. نہیں, میں بتا سکتا ہوں کہ جو باتیں بہت سے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں دھاندلی ہے اور بہت سے کہتے ہیں کہ نہیں ہے, تو اس بات کا تعین کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے, نہ نصر اللہ ملک صاحب کے پاس ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ تعین کرنے کے لیے فورم آئین اور قانون میں موجود ہے. اگریڈ سر, میں یہ کہہ رہا ہوں حسن بھائی, آپ کا جواب اگر میں یہ لکھوں تو وہ یہ ہوگا کہ حسن ایوب صاحب کو نہیں معلوم کہ 2018 یا 2024 کے الیکشن دھاندلی زدہ تھے یا نہیں تھے. آپ کا جواب یہ ہے. جی بالکل. بھٹی صاحب آپ کا کیا جواب؟ جی بالکل. جی بالکل ہوئی ہے. دونوں میں ہوئی ہے. ہاں دونوں میں, 18 میں بھی اور 24 میں بھی. ٹھیک ہے, اطہر صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ جی دونوں میں ہوئی ہے. 2018 میں پری پول ریگنگ بھی بہت زیادہ ہوئی اور اب 2024 میں 18 کی نسبت اور زیادہ ہوئی ہے, پر دونوں میں ہوئی ہے. لیکن یہ ایک آپ کو کلیئر کرنا چاہیے کہ اب تو ہم میرے خیال سے مبارک کو ملک صاحب ایک پیج پہ تینوں آ گئے ہیں, اب پیج پہ جگہ نہیں بچی. پیج پہ جگہ ہے, حسن ایوب صاحب کی ہے, انہوں نے کہا میں ورڈکٹ نہیں دوں گا. اچھا, حسن ایوب صاحب نے اختلاف کیا آپ تینوں سے, یہ ڈیسیجن 3-1 کا ہے, اسے بھی ہاں میں شمار کیا جائے اس کو. اور بہت ساری جو نہ ہوتی ہیں, جو مشرقی خواتین ہمارے ہاں مرد ہیں, وہ ڈائریکٹ ہاں میں جواب نہیں دیتے, یہ ذہن میں رہے. سر خواتین کا بہت علم ہے بھٹی صاحب آپ کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ پہلے بھی باتیں ہو رہی تھی, خواتین کی بہت معلومات رکھتی ہیں, ان کی ایک دو اور پروگراموں میں بھی آپ نے کہنا ہے بھائی کی ذرا ویلیو بڑھانی ہے. خیر آپ کی مقبولیت پہلے ہی بہت ہے جی, آپ تو چودھری غلام حسین صاحب کو بھی ٹکر دے رہے ہیں سنیں. ہاں پیچھے. میں واپس ذرا ٹاپک کے اوپر آتا ہوں. ملک صاحب آپ ذرا تھوڑا سا نون لیگ کے بارے میں بھی بات کر لیں. میرے پاس ایک خبر ہے, وہ میں چاہوں گا میں پینلسٹ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمیں خبر ملی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں نئی جماعت بنانے جا رہے ہیں اور آنے والے چند ہفتوں کے اندر اس کی کوئی اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی. میرے پاس یہ خبر ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو ناراض اراکین یا ہارے ہوئے اراکین جو آج کل ادھر ادھر سے بیانات بھی دیتے ہیں, کچھ ناراض ہیں کچھ روٹھے ہوئے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب اور ان کی جماعت جو ہے ان کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کرنے لگی ہے اور ان کو بھرپور کوشش کرنے لگی ہے کہ اپنی پارٹی کے اندر شامل کیا جائے. ملک صاحب اگر ایسا ہوتا ہے آپ کے خیال میں نون لیگ کے اندر ایک بھگدڑ مچ سکتی ہے ایسی صورتحال میں؟ دیکھیں آپ کی خبر یہ درست ہے, بہت سے لوگ شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں, لیکن وہ اتنے ایفیکٹو شاید نہ ہو سکیں کہ مسلم لیگ نون کو ڈینٹ ڈال سکیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے اور پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اقتدار کے ارد گرد کافی حد تک گھومتی ہے. وہ لوگ جو جن حلقوں میں سے اس وقت مائنس کر دیے گئے, جن کو ٹکٹس نہیں دیے گئے, جن کو پارٹی اپنے ساتھ لے کے نہیں چل سکی, وہ زیادہ رابطے میں ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی پارٹی اگر وہ محنت کرتے ہیں تو ان لوگوں کی آنے کی وجہ سے اس کا وزن بڑھ سکتا ہے, لیکن یہ کہا جائے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر کوئی بڑا ڈنٹ پڑ جائے گا, مجھے وہ دکھائی نہیں دیتا. حسن ایوب صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کی جماعت اگر معرض وجود میں آتی ہے تو کتنا بڑا فرق آ سکتا ہے؟ ایک فارمر پرائم منسٹر ہیں آخر. جی فارمر پرائم منسٹر ضرور ہیں, لیکن وہ ان کی وہ مقبولیت نہیں ہے جو کہ اس وقت کسی بڑی سیاسی جماعت کی ہوتی ہے. ان کی پارٹی اب نہیں بنے گی, یعنی اگر مسلم لیگ نون کے لوگ چھوڑ کر پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی میں جائیں تو ان کو فرق نہیں پڑے گا, لیکن اگر وہ چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں جائیں گے تو اس کا نقصان مسلم لیگ نواز کو ہوگا. جیسے مخدوم جاوید ہاشمی چھوڑ کے گئے تھے, یعنی مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں گئے تو اس کا نقصان تھا اس وقت مسلم لیگ نواز کو, لیکن جب وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر مسلم لیگ نواز میں آئے تو مسلم لیگ نواز نے بھی ان کو اس طریقے سے ویلکم نہیں کیا, تو اس کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا پاکستان تحریک انصاف کو. تو وہ ایک بات تھی, بڑا مشہور بات کی تھی مخدوم امین فہیم صاحب مرحوم نے. میں نے پوچھا کہ فلاں لوگ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں, تو ان کا بڑا خوبصورت جواب تھا. انہوں نے کہا کہ حسن میاں پیپلز پارٹی ایک سمندر ہے, اس میں 4 لوٹوں کو شامل کرنے سے یا 4 لوٹوں کو باہر نکالنے سے فرق نہیں پڑے گا. تو بڑی سیاسی جماعتیں یعنی مسلم لیگ نواز, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی یہ پوزیشن ہے. ہاں نئی سیاسی جماعت کو تھوڑا سا فائدہ ہو سکتا ہے, جیسے نصر اللہ ملک صاحب نے فرمایا. ارشاد بھٹی صاحب ایک اور ایشو جو آنے والے ہفتے میں آ رہا ہے, ذرا میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے وہ 6 ججز کے حوالے سے جو ڈیٹ آ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف یا جو ایک متحدہ اپوزیشن ہے وہ اپنی تحریک بھی جلسوں کی شروع کر رہی ہے. کیا آنے والے مہینے کے اندر, مئی کے مہینے کے اندر جو ہے
وہ ہم کوئی بہت بڑی ہلچل دیکھنے والے ہیں یا آپ کے خیال میں روزانہ کا بزنس ہوگا بس دیٹس اٹ اور کوئی بڑی ہلچل نہیں ہوگی؟ نہیں، کوئی بڑی ہلچل تو میرے خیال ہے نہیں ہوگی سر جلسے شروع کر رہی ہے لیکن جلسے ہوں گے اور یہ حکومت جو ہے یہ انشورنس پالیسی ہے اپوزیشن کے لیے، جس طرح یہ بھنڈ مار رہی ہے مسلسل ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور جس طرح کے ہمارے مسائل ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، IMF، بدترین معاشی بحران، سیاسی بحران، نفرت، تقسیم، دہشت گردی کی نئی لہر، تو جس طرح کے حالات ہیں، ان حالات کی وجہ سے لوگ چارجڈ ہوں گے، ابھی اور مہنگائی، ابھی اور غربت، ابھی اور بے روزگاری، تو اس میں ود ان جوڈیشری بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، لیکن یہ جو باہر ہے یہ ہلکی ڈھولکی پہ کام چلتا رہے گا، کوئی اتنا بڑا مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہو. تو یعنی یہ اکثر اوقات آپ سے بھی لوگ ملتے ملاتے ہوں گے، وہ پوچھتے ہوں گے ہاں جی کتنی دیر چلنی ہے حکومت، تو ابھی آپ کو کوئی خطرہ فی الحال کوئی پرابلم نہیں نظر آ رہی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ حکومت، میری تو خواہش ہے کہ سڑکوں سے نہ گرائی جائے، نہ گرنی چاہیے کوئی بھی حکومت، لیکن اس حکومت کو شروع سے پہلا شروع سے ہی سوچ ہے؟ ہاں شروع سے بالکل پہلے 2014 میں بھی؟ جی 2014 میں خوش قسمتی سے تھا ہی نہیں میڈیا میں، 2016 میں آئے، پہلے کے پیدا سوچ تو 16 ہوگی میں نا آئے، آپ کی 16 میں. یار ایک تو آپ قسم سے نہیں سوچ تو ہوگی، آپ کہہ رہے میں تھا ہی ایک نہیں. تو آپ نے میری عمروں میں کے پیچھے پڑے، میں کہہ رہا ہوں کہ 2016 میں آیا تھا. اچھا دوسری بات ہے کہ اور لیکن میں جب یہ PDM کے تھے، جب عمران خان صاحب وہ کہہ رہے تھے سڑکوں پہ، یہ ابھی یہ جو جب عمران خان صاحب باہر تھے 52 جلسے ہوئے، تو اس میں بھی یہی کہا ہم نے کہ سڑکوں سے نہیں حکومت کو گرانا چاہیے پہلے. دوسری بات یہ کہ اب حکومت کا پرابلم کیا ہے، ساکھ لیس حکومت ہے، اخلاقی برتری لیس حکومت ہے، مقبولیت لیس حکومت ہے، پرفارمنس لیس حکومت ہے، اور ایک 72,000 پوائنٹس والی حکومت ہے. اسٹاک مارکیٹ کے اوپر لوگ پرائم منسٹر کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ 72,000 پوائنٹس جو ہے اسٹاک مارکیٹ کراس کر گئی، آپ کہہ رہے ہیں جی. پرفارمنس لیس. اب یہ 72,000 پوائنٹس جو کر گئی ہے، یہ جب نیچے آئے گا نا مہنگائی پر، غربت پر، بے روزگاری پر، عام آدمی پر، کچن پر، گیس پر، بجلی کے بل پر، تو ہم بھی مبارکباد دیں گے، اور اچھی بات ہے اگر کر جائے تو. جب سے الیکشنز ہوئے ہیں، میں آج چیک ویسے ایک فیکٹ شیئر کر رہا ہوں، جب سے الیکشنز ہوئے ہیں 8 فروری کے، آپ کو پتا ہے اسٹاک مارکیٹ تقریباً 10,000 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے اس میں. یہ ساری صورتحال یہ اسٹاک مارکیٹ میں سے پچھلے 7 سالوں میں $70 ارب کی کمی ہوئی ہے. اب $30 ارب کی یہ اسٹاک ایکسچینج رہ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی تو انہی 7 سالوں میں ہوئی ہے، پچھلے 7 سالوں میں. اور دوسری بات یہ کہ کتنی ہے، ہم اس وقت اس خطے میں مہنگائی میں اول اور باقی سارے کاموں میں سب سے نیچے. بالکل ٹھیک. اور یہ نمبر بھی صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں یہ، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں اس خطے میں کتنے لوگ تھے، کب چلے تھے، کہاں پہنچ گئے، اور ہم کب چلے کہاں پہنچ گئے. اور اب تو یعنی حالات یہ آ گئے ہیں کہ وہ نریندر مودی جگتے مار رہا ہے، آتنک پھیلانے والے اب آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. پہلے آتنک دہشت گرد تو وہ خود ہے نا، وہ تو چھوڑ دی، فکرے کا دوسرا دیکھیے حصہ، اب ہم آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک. اور یہ حکومت، اس حکومت کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا گورننس اور پرفارمنس. لیکن جس طرح کے یہ چل رہے ہیں، فار ایگزامپل گورنر بلیغ الرحمان، آج چیمہ دیکھ لیں، 4 تنخواہوں کا بونس دیکھ لیں، PIA کے جہاز کہیں سے اڑانا کہیں لے جانا وہ دیکھ لیں، اور اس کے بعد آج یہ پنجاب دیکھ لیں. اب یہ